अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं? तो यकीनन ठीक होंगे। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाली डिमांडिंग एपिसोड जो कि सिर्फ ज़िशान और ज़ाले स्पेशल है। और पूरी एपिसोड ये जितने भी 7000 वर्ड्स हैं ये सब इन दो पर हैं। याहू, खुश हो जाएं। तो लेकर आ चुकी हूँ आप सबकी डिमांडिंग एपिसोड, बहुत ही प्यारी, बहुत ज़बरदस्त और आपको गुदगुदाने वाली, आपको हंसाने वाली, आपको महकाने वाली। तो जल्दी से चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। एपिसोड 30, नावल खुमार जानम बाय असमरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मैंने कितना मिस किया ये सुनने के लिए इतनी बेकरार हो। जाले के रूबरू जा बैठने और आंसुओं को रगड़ कर मिटाने ने ज़िशान को कुछ शरारत के मोड में धकेला। वो आंखें झुकाए नफ़ी में सर हिलाए, चेहरा दूसरी तरफ घुमा गई तो ज़िशान की मोहब्बत से भरी नजरें भी इस रूहे महताब के ताक़ुब में गईं। बताओ ना, हे सितारे नहीं देखने आज? साले ने फिर से नफ़ी की। वो इसे देखता बेसाख्ता मुस्कुराया। बादल हैं बाहर। वो वहीं से खिड़की की तरफ देखने लगी। अभी भी बारिश के बाद की चमक खिड़की के पार से भी देखी जा सकती थी। दूसरा ऑप्शन है ना, मुझे देख लो। जैसे मैं तुम्हें देखकर बात नहीं कर पा रहा था तो तुम्हें तकलीफ हुई, वैसे मुझे दे रही हो। कम से कम तुम मुझे देख तो सकती हो ना। मैं तुम्हारा वही ज़िशान हूँ जिसे मिस करती रही हो। धीरे से जाले के दोनों हाथ अपने हाथ में दबाकर रिक्वेस्ट की तो वो मुश्किल से ही सही से देखने लगी, पर पलकें भीगी थी। तुम ऐसे बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी भीगी आंखें ज़िशान को इतराने पर मजबूर कर गई तो वो बोल भी बैठा, बेबस और उदास। वो फौरन बोली, भीगी सांस भरते और हिचकी लेते हुए, तुम्हें ऐसा लगा, पर मुझे तो स्पेशल फील हो रहा है कि मेरी तरह अल्लाह ने तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए थोड़े ही सही जज्बात डाल दिए। वो इसे तकती थोड़े पर नजरें झुका गई। यही सोच रही थी कि वो तो आखिरी हद पर खड़ी है, फिर ज़िशान को उसके जज्बात थोड़े क्यों लगे। वो यही समझ रही थी शायद इससे ही जज्बात बयां करने का ढंग नहीं। हाँ, बहुत थोड़े। उसकी आवाज़ का रूठापन किसी को राहत दे गया। जज्बात थोड़े ही सही, तुम मुझे किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती जाले, और इस बात पर मैं बहुत खुश हूँ। कम जज्बात पर कंप्रोमाइज़ भी कर लूँगा। जब वो लड़की मज़ीद दूर दूर से जान लेती महसूस हुई तो ज़िशान ने उसके हाथ को हल्का सा दबाते जानबूझकर लहजा बदला कि वो दर्द सा होने पर इसके करीब हुई। वो सारी हफ्की भूल गई। जब ज़िशान के पास हुई, दिल चाहा अपने जज्बात बता दे, पर वो उसे यूं देख रहा था जैसे एक ही लम्हे में अपने अंदर घोल कर जाले को फना कर देगा। मुझे भी पता चल गई है ये बात, और इतनी जल्दी माफ़ नहीं करें। थोड़ा गुस्सा दिखाएं, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएं। एकदम से प्यार नहीं करना, मैं मनाना चाहती हूँ आपको। वो रूबरू बैठी सिसकियां भरे खुद के लिए ज़िशान को उकसा रही थी, और इस शख्स का बस न चला। आंखें चिपकाना भी छोड़ दे, बस जाले को देखता रहे, उसका चेहरा हिफ्स कर ले। अभी तुम पुरसुकून हो जाओ, ये सब फुर्सत से करूँगा। सुनो, हाथ को गीला मत होने देना। ज़िशान ने प्यार न करने वाली बात पर हाथ छुड़वाए और ऑइंटमेंट का कैप बंद किए वो उसको साइड रखे नजरें चुरा गया। साले ने सर हिलाया और ज़रा सा आगे को खिसक कर बैठे, अपने दोनों हाथ ज़िशान के हाथों में दोबारा से थमाए, जिन्हें वो नरमी से अपने हाथों में भरे भूरी आंखों में वफा और उन समेट लाया। दीवानगी और जुनूनियत तो इन आंखों का ना जुटलाया हुआ हिस्सा थे। मैं जल्दी आ जाऊंगी आपके पास वापस। प्रॉपर बारात लानी होगी आपको अल्सन में। मुझे आपकी दुल्हन भी बनना है, और आपको इजाज़त है मेरी आदत खुद को डालने की, कुछ भी कहने की, मतलब सारी अपनी बातें सिर्फ मुझसे करें ज़िशान। वो थोड़ा सा झिझकी, पर फिर इख्तिताम तक ज़िशान की नज़रें झुकाने पर पूरे एतमाद हुई, जो जाले की इजाज़तों पर पागल हो रहा था। प्यार उमड़ उमड़ कर आ रहा था, पर रोकने की भरपूर कोशिश में था। तो टॉपिक भले मोहब्बत ही क्यों ना हो जिससे तुम चिढ़ती थी, क्योंकि मेरी बातें तो ऐसी ही डबल मीनिंग होगी जो तुम्हें तंग करेंगी। तो अगर ये इजाज़त दे रही हो तो प्रॉपर दो। वो बाज आने वाली चीज़ कहाँ था? वो फाड़ कर अपने करतूत कहे कि वो सुधरने वाली चीज़ नहीं। जाले ने फौरन से नजरें चुराई, क्योंकि वो उसको जी भरकर देखने को आंखें जाले पर डाल चुका था। कुछ भी, अब से बस आपकी मर्जी चलेगी, क्योंकि जो मैंने किया उसका यही जुर्माना है। अभी वो बात मुकम्मल न कर पाई कि वो मेज से उठे जाले के साथ जा बैठा। जाले ने फूल जाते सांस को काबू करते, घबराकर गर्दन घुमाते अपने साथ लगकर बैठे ज़िशान को देखा। वो उसके इतने करीब बैठने पर जम सी गई। ऊपर से वो जिस तरह मोहब्बत में दुत निगाहें लिए ताड़ रहा था, जाले का दर्जा हरारत वैसे ही शूट करने के दहाने पर था।
ذیشان کی باری انگلیاں زالے کے رخسار اور گردن کی جلد سے مس ہو رہی تھی اور وہ یہ سب برداشت سے زیادہ جان رہی تھی۔ تم پر سب جرمانے معاف ہیں، لیکن تم میری نظروں سے اوجھل ہونے کی بات مت کرو۔ تمہارا السر نہیں جانے دے رہا۔ 20 گھنٹے کی جدائی تو بس جاتے ہی سہنی ہوگی۔ میرے لیے تمہیں دیکھے بنا کاٹا جاتا ایک ایک لمحہ حرام ہے، اور میں یہ بات چھپا نہیں سکتا۔ میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری اور کوئی دلچسپی نہیں ہے اس دنیا میں۔ ہم آلین اور لیحہ کو یہیں بلوا لیں گے شادی کے لیے، لیکن میں تمہیں اب ذرا دیر بھی خود سے اوجھل نہیں کر سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا مجھے؟ وہ اس کے پاس بیٹھا اپنے ٹوٹے پھوٹے جذبات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور زالے کی آنکھوں پر نمی کی تہ چڑھ گئی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوتے ذیشان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی ملائم سی گرفت جمائی۔ میں سمجھ رہی ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں، مطلب مجھے تو بھی اپنا خواب پورا کرنا ہے، بیسٹ میڈیکل یونیورسٹی میں جانا ہے۔ اس بیچ تو بہت سے لمحے ہم مل نہیں سکیں گے، تو یہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں اپنا بتاؤں تو 3-4 دن تو بنا اداس ہوئے رہ سکتی ہوں، لیکن اس کے بعد بس۔ وہ معصومیت سے حساب کتاب کرتی ذیشان کو سچ میں مسکرانے پر مجبور کر گئی، لیکن جب وہ آخری جملہ کہتے کہتے رکی تو ذیشان کی خوشی کو اور رنگ لگے۔ موسم ہوش تھے کہ ان کا یہ چہیتا بھی دل کھول کر مسکایا ہے۔ تم رہ سکتی ہو زالے، تمہیں کون سا محبت ہے مجھ سے؟ رہی بات دوری کی تو بھی تو تمہارا رزلٹ آئے گا، کافی منتھ ہے، کیا پتا اس بیچ میں خود ہی تمہیں دیکھ دیکھ کر بور ہو جاؤں اور عشق کا بخار ہلکا ہو جائے، پھر تمہیں کس نے پوچھنا ہے؟ بنتی رہنا ڈاکٹر۔ زالے جو دم سادے بیٹھی تھی، ایسے بے یقین جواب پر سچ میں وہ آنکھوں کی ٹھہری نمی جب رخسار پر رینگی تو ذیشان کے ہونٹوں سے شرارت غائب، بری مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ وہ بس خود کو بے قابو اور بے خود ہونے سے روکنے کو جوک مارنے کی فضول کوشش کر بیٹھا تھا۔ سچ میں یہ تڑپ اور محبت ختم ہو جائے گی؟ زالے کے کامتے لہجے پر ذیشان کا دل کون چھری سے کٹا۔ فوراً سے نفی کرتے سے دلاسا دیا، یہ میں نے بس چھیڑا تھا تمہیں۔ وہ پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے، وہ آنسو پورا بہنے سے پہلے ہی انگوٹھے کی پور میں جذب کر گیا، پر وہ تو دکھی ہو گئی تھی۔ دل میں درد ہوا آپ کے چھیڑنے پر، وہ روتے ہوئے بمشکل بول سکی۔ ذیشان سے مزید اسے دور رکھنا اجیرن تھا، تبھی تو پوری شدت سے زالے کو اپنی بازوؤں میں بھرے سینے سے لگایا، اور وہ ڈرتی ہوئی لگ بھی گئی، کیونکہ وہ زالے کو بس گلے لگا کر ہی چپ کروا سکتا تھا۔ دوبارہ کبھی نہیں چھیڑوں گا، تم پلیز یہ آنسو خود سے دور کر دو۔ میں نے بہت مس کیا تمہیں زالے، بہت زیادہ۔ میرا بس چلے میں تمہیں یہی رکھ لوں ساری عمر، انہی بازوؤں میں۔ اب تم بتاؤ کتنا مس کیا مجھے؟ وہ اس وقت اس کے گلے لگی سہمی تھی، کیا جواب دیتی؟ مس تو تب کرتی جب اسے بھولتی، وہ تو زندگی کا خوشنما سکھ بن چکا تھا۔ مس کا تو پتہ نہیں، بھولی نہیں ایک لمحہ بھی۔ آپ نے مجھے 2 ہفتے بہت پریشان رکھا، ہرٹنگ باتیں کی، ایسے شو کیا جیسے میں ظالم ہوں اور آپ مظلوم۔ پتہ ہے آپ کی جلی کٹی پر کتنا روتی تھی؟ اٹکتے بھیگے لہجے میں وہ بولی تو ذیشان نے بازو مزید مضبوطی سے جکڑے۔ یہ لڑکی مارنے پر اتری تھی۔ اب یہ مت کہنا پیپرز میں نے خراب کر دیے، وہ روٹھا ہوا جواباً بولا، تو زالے نے بھی بازو اس کی طرف اپنی ننھی منھی گرفت کے سنگ جکڑے۔ نہیں، وہ بیسٹ ہوئے ہیں، مجھے خراب کر دیا ہے۔ وہ پھر اداس ہوئی۔ چلو اس کی سزا مجھے مل جائے گی، میرا ایک حریف پیچھے پڑا ہے، شاید بدنام کرے، کچھ پکچرز لی انہوں نے میری، وہ جو ریجا نے کیا سب پلان تھا۔ زالے اس کی بات سنے جلدی سے روبرو ہوئی، وہ اس بات پر بالکل اپسٹ نہیں تھا۔ مجھے سب پتا ہے، اور ان کے پاس اب کوئی پکچرز نہیں ہے، میں نے چھین لی۔ زالے یہ سب کہنا نہیں چاہتی تھی، پر منہ سے نکل گیا۔ واٹ؟ پر کیسے؟ تم کب ملی ان سے؟ تم نے کیسے چھینا یہ سب؟ زالے کیا چھپا رہی ہو مجھ سے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ تبھی زالے بھی بتانے پر مجبور ہوئی، میں واپس آئی تھی اس وقت ذیشان، اور تبھی ان 2 کی آپ سے بات سنی، مزہ چکھایا ہے دونوں کو۔ آپ کو زندگی میں کبھی دوبارہ پریشان نہیں کریں گے، اور نہ آپ یہ بات کہنا کہ آپ کو کوئی سزا ملے گی، ایسا میں کبھی نہیں چاہوں گی۔ مجھے جتنا بھی ہرٹنگ باتیں کہہ کر رلا لیں، تب بھی میں آپ کی کسی سزا پر راضی نہیں۔ وہ پتھرایا ہوا ہی سب سن رہا تھا، گویا قوت گویائی سلب ہو گئی ہو۔ ویٹ اے منٹ، کیا ہے تم نے ان کے ساتھ؟ ٹیل می زالے۔ وہ سخت پینک ہوتا زالے کی بازوؤں کو دبوچ گیا، یہ لڑکی کسی مشکل میں نہ پڑے، یہی بات دل نگلنے لگی۔ اس ریجا پر 30 لال بک ڈالے اور ارحم کے فورہیڈ پر 6 منتھ تک رہنے والا لوزر کا ٹیٹو بنا دیا۔ پلیز یہ مت پوچھیے گا میں نے اتنے سے ٹائم میں یہ کیسے کیا۔ وہ ساری سٹوری سنانے کے بالکل موڈ میں نہ تھی، جبکہ ذیشان صدمے میں تھا کہ یہ سب اس لڑکی نے کیا۔
یہ سب تم نے کیا زالے، یہ مت کہنا یہ تم نے میرے لیے کیا ہے۔ وہ خود کو ذیشان کی بازوؤں کی سخت گرفت سے چھڑوانے میں ناکام تھی، پر یہ جواب بھی دینا مشکل ہوا۔ میں آپ پر آتی آنچ بھی برداشت نہیں کر سکتی ذیشان۔ جب دیکھنا مشکل ہوا تو زالے نے آنکھیں چرا کر جھکاتے کہہ دیا کہ محبت تو نہیں ہے نا؟ اس کا جھکا چہرہ ٹوڑی کو پکڑے اوپر اٹھایا، آنکھیں ملائی۔ نہیں تو؟ وہ بیگی آنکھوں سے مسکراتی جھوٹ گڑ گئی۔ مجھے کیوں لگ رہی ہے؟ ہاں، میری فیل خراب ہے یا میں پورا ناکارہ ہو گیا؟ ٹیل می پلیز۔ وہ سانس روک کر ذیشان کو دیکھنے لگی جو بس ہارنے والا تھا، تو گویا اس لڑکی کا فرار بس یہیں تک تھا۔ آئی مس یو سو مچ کیونکہ آئی لائک یو، اور کچھ نہیں پتا مجھے۔ وہ پھر سے ذیشان سے لپٹ گئی، جبکہ ذیشان نے اس کو خود میں مانو بھینس سا لیا۔ وہ جانتا تھا یہی زالے کا اقرار ہے، پر دل کم بخت اس لڑکی کے ہونٹوں سے سننا چاہتا تھا۔ بٹ آئی لو یو، لائک والی تو میرے کیس میں سٹیج ہی نہیں آئی زالے۔ آئی ریئلی لو یو۔ میں جانتا ہوں کوئی کسی کے بنا نہیں مرتا، لیکن دل کی خواہشیں ٹالتے رہو تو ہم اپنے اندر مر کر دفن ہو جاتے ہیں۔ میں تم سے جڑی اپنی کوئی خواہش کبھی دبانا نہیں چاہتا، نہ تمہیں دبانے دوں گا۔ سو تم مجھے پلیز کہہ دینا جب بھی لگے میں تمہارے پیار کو ڈیزرو کرتا ہوں، کیونکہ مجھے اپنے اندر مر کر دفن نہیں ہونا۔ مجھے تمہارے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی جینی ہے۔ وہی سب اسے گلے لگائے بولا، اور زالے ایک ایک لفظ کے ساتھ مہکی، مسکرائی اور روئی۔ ذیشان، اس کی بازوؤں کو ہٹائے مچھلی تو وہ بے قرار سا اسے روبرو لایا۔ میں آپ پر یقین کر رہی ہوں ذیشان، اسے توڑنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اس بار میں بھی اس کے ساتھ ٹوٹ کر ختم ہو جاؤں گی۔ میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، جینا چاہتی ہوں۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی ایک باوفا کے سنگ۔ ویسے بھی زالے کی معصومیت ہی گردان گیا۔ یہ اس لڑکی کے ذیشان کی محبت سے بچنے کے ہر بے تھے۔ ایسا سوچوں بھی تو جان نہ نکل جائے۔ کیوں اتنی فکروں میں پڑی ہو؟ تمہیں ہر ٹینشن سے آزاد کر دے گی میری موجودگی۔ اب بتاؤ مجھے، میں قریب آ سکتا ہوں تمہارے؟ اگر نہیں تو میں تمہیں دیکھے بنا چلا جاؤں گا۔ تو اس پر اداس مت ہونا، مجھے اس وقت تم چاہیے ہو، تھوڑی دیر سے ہی پر بہت سی۔ وہ اسے سن کر سن ہی پڑ گئی، جیسے جسم سے اس تقاضے پر جان سی نکل گئی ہو۔ وہ زور سے ذیشان سے واپس لپٹی، اس کے وجود کے ڈر ذیشان پر شر کی طرح سوار ہوئے۔ اگر آپ مجھے دیکھے بنا اٹھ کر چلے گئے تو میں تو اداس نہیں ہوں گی، پر میرے اس دل کی گارنٹی نہیں ہے جس کو آپ اپنے قبضے میں لے چکے ہیں۔ کیا اتنا آسان ہوتا ہے ذیشان، ملتے ہوئے سکون سے انکار کرنا؟ اس کے سینے میں آسودگی سے بسی ہوئی نہیں چاہتی تھی وہ پاس سے ہلے تک، اٹھنا تو دور کی بات تھی۔ سکون کہاں ہے سکون تمہارا؟ وہ اس تقاضے سے لپٹے جواب کو کرتے بے چین ہو گیا تھا۔ آواز ڈوب کر ابھرتی زالے کی سماعت میں اتری، اس کے پاس جو بنا دیکھے اٹھ کر جانے کی بات کر رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میرے پاس رہ جائیں تھوڑی دیر، کم از کم تب تک جب تک میری گھبراہٹ دور نہیں ہوتی۔ یہ ڈر نہیں جاتا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا اور کبھی نہیں روٹھیں گے۔ وہ خود کو روک نہیں پائی۔ ذیشان نے آنکھیں سی موند کر گہرا سانس بھرتے خود پر ٹوٹتا جبر اس حقائق دل پر واپس تنکا تنکا جوڑا، اور اس بار وہ خود ہی ذیشان سے ذرا دور ہوئی۔ اپنے سارے ڈر مجھے دے دو زالے، اپنا آپ بھی دے دو تھوڑا سا۔ تمہاری مسکراہٹ، ہنسی اور سکون کا سبب بنو، ایسا ہی بننا چاہتا ہوں۔ جب اتنی بڑی بات پر نہیں روٹھا تو چھوٹی چھوٹی باتیں سوچوں گا بھی نہیں۔ تم بھی بار بار مجھے ہرٹ تو نہیں کر سکتی نا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بس تمہاری موجودگی چاہیے مجھے۔ تم نہ ملی تو تم سمیت پوری دنیا سے ناراضگی، وہ بھی پکی والی۔ وہ سب سن رہی تھی، تبھی تو خود کو روک نہ سکی کہ آنکھیں نرماہٹ اور مہربانیوں کے بجائے مطلوب زاویوں پر اتر آئیں۔ وہ اتنی گم تھی ذیشان حیدر میں کہ اس کے ہونٹ یوں مسکرائے جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچی ہو، جہاں اس کے ایک ہاتھ میں ذیشان کا ہاتھ تھا تو دوسرے میں آسمان کا سب سے چمکتا ستارہ۔ ایسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھو گی تو بیٹھنا چھوڑو لیٹنے والا ماحول بنا دوں گا۔ خطرے کو دعوت مت دو۔ میرے حصے کی انرجی تو تم نے ویسے ہی رو کر بہا دی۔ میں فکر مند ہوں ذرا قریب آیا تمہارا رونا ہی پھر سٹارٹ نہ ہو جائے۔ زالے کا چہرہ ذیشان کے بازوؤں میں بڑھنے پر گلال چھوڑ گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی اب اس آدمی کو کیا کہے جو اسے اتنے محمور خیالات سے اتنی بے دردی سے کھینچ لایا کہ بیچاری کے کان دعاؤں گلنے لگے۔ میرا ایسا مطلب نہیں تھا ذیشان، کیا کیا بولتے ہیں آپ؟ دیکھیں میرا مطلب تھا کہ وہ بوکھلاہٹ میں لپٹی اتنی پیاری لگی کہ آج جب ذیشان نے بے بس سا ہوتے فاصلہ سمیٹ کر اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھ کر دباؤ دیتے چومی، تو وہ آج اپنی اس حرکت پر معافی مانگنے کے کسی موڈ میں نہ تھا۔ بھلے زالے کا دل رک جاتا۔ سوری کریں۔ وہ اپنی ٹھوڑی پر ہتھیلی جما کر گھوری۔ کروا لو سوری، یہی تو مطلب تھا تمہارا۔
ذیشان کی ڈٹھائی سوانیزے پر تھی۔ زالے سے سنجیدہ رہنا مشکل ہوا، دل کی حالت تو ویسے ہی غیر تھی، یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سرگوشی میں کہے احتجاج کرنے کو لب کھول ہی پائی کہ انہیں ذیشان حیدر نے اپنے ہونٹوں کی ایک وارفتہ سی سازش میں جگڑتے کھول لیا۔ اس اچانک حاوی ہوتے شکنجے پر اس کی بازوؤں میں دھیرے سے قید ہوتی، سوچنے سمجھنے کی ہر حص سے لا تعلق کر دی گئی۔ اب سوری کر سکتا ہوں کیونکہ اب میں نے واقعی حد توڑی ہے، معافی ملے گی مجھے؟ اپنی گردن کے پاس چھپی زالے کی میٹھی سی گرم سانسیں فیل کرتے ذیشان نے شوق مسکرا کر بازوؤں میں اس کے نرم سے وجود کو سہلایا۔ سرگوشی کی تو وہ مزید کسمساتی اس میں سمٹنے لگی۔ آپ نے مجھے توڑا ہے، ایسے نہیں کرے ذیشان۔ نرم مگر کپ کپاتی سرگوشی ذیشان میں مزید سرور برپا کر گئی۔ ہسبینڈ کو ایسے نہیں روکتے۔ وہ اپنے لہجے کو سنجیدہ کر گیا تو وہ بھی جیسے دل کی دھڑکنیں توازن میں لے آئی۔ ہسبینڈ نہیں، آپ بس میرے ذیشان ہیں۔ ایسے مان لوٹا کر وہ جا رہی تھی۔ ذیشان اپنی حد توڑنے پر پچھتائے، ممکن ہی نہ تھا۔ یہ سب سے کم اور نرم محبت تھی، اس لیے کہ ابھی صرف سکون بنا ہو تمہارا، تو میرے سینے لگ کر میری بازوؤں میں قید ہو تم۔ جس دن کہو گی نا میں محبت ہوں تمہاری، میں تمہیں اپنی روح میں قید کر لوں گا زالے۔ یہ چھوٹی سی حد تو بہت عام چیز تھی، مجھے نہیں پتا یہ کیسی محبت ہے، لیکن تم بھلے میرے پاس رہ کر بھی میری آنکھوں سے دور ہوئی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، اور تم مجھے پاگل مت ہونے دینا۔ وہ اب تک ٹھیک سے سانس رواں نہ کر سکی، چہرہ سانس نہ لینے پر پیلا پڑا، اور وہ یوں تھی جیسے اس کے وجود میں سارا لہو ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ اسے زبردستی پکڑ کر سامنے لایا۔ یہ لڑکی ایسے سکتے میں جاتی جیسے بت ہے۔ سانس لو میری جان، ورنہ مجھے دینی پڑے گی۔ اس کی رنگت تکتے دھمکا گیا تو زالے نے ہام کر سانس لیتے روح بدلنا چاہا، پر وہ اسے کھینچ کر اپنے گلے واپس لگا کر زالے کا ہلنا تک ناکام کر گیا۔ تم سے گلے لگا رہوں بس، اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے اب لگ رہا ہے میرا دل جگہ پر آ جائے گا، تو مجھے اپنے پاس روک لو پلیز، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ میں ان بازوؤں سے بھی تمہیں نکالنے کی ہمت نہیں رکھتا زالے۔ وہ خود کہاں ہمت رکھتی تھی یہاں سے ذرا بھی دور سے رکھنے کی۔ رک جائے میرے سکون۔ وہ ہوش میں آئی، اور ایسی آئی کہ اس کا یہ کہنا ذیشان پر خماری طاری کر گیا۔ کتنی ہی دیر وہ ہل تک نہ سکا۔ زالے یار ایسے مت کرو، خراب کر دو گی تم ہماری لو سٹوری۔ وہ اخیر بے بس ہوا، پر وہ جواباً دھیما سا مسکرائی۔ اوکے سوری منہ سے نکل گیا۔ وہ فوراً سے بہانہ بنا گئی۔ ذیشان نے اسے روبرو کیا جو اب نظریں اٹھانے میں بالکل ناکام تھی۔ تم نے عشاء پڑھی؟ زالے اس کے سوال پر جلدی سے آنکھیں اٹھا کر ذیشان پر جما گئی۔ جی، وہ جلدی سے پر اعتماد ہوتے بولی۔ میں پڑھ لوں؟ زالے کو اس کے سوال پر پیار آیا۔ ضرور پڑھ لیں۔ جلدی سے جواب دیا تو اس کی گال 2 انگلیوں اور انگوٹھے میں بھرے۔ جب اسے نہار رہا تھا تو زالے کا دل اوپر نیچے ہوا۔ تب تک کیا کرو گی؟ وہ اس کے پہلو سے اٹھنا کتنا مشکل جان رہا ہے یہ زالے سمجھ رہی تھی۔ آپ کے فون میں گیم ڈاؤن لوڈ کروں گی، پھر کھیل لوں گی۔ زالے نے ذیشان کے اوپر جھکتے چالاکی سے اس کے اپنی طرف بینڈ ہونے پر جینز کی جیب سے دبا فون تو نکال لیا، پر ذیشان نے اس کی کمر دبوچ لی۔ اپنے فون میں کیوں نہیں کرو گی؟ وہ اس کی نزدیکی پر گھبرائی، پر سوال پر ذرا حوصلے و شرارت میں لوٹی۔ کیونکہ میں بڑی ہو گئی ہوں۔ وہ شوخی سے مسکرائی تو ذیشان کھل کر ہنسا۔ بڑی زالے تو دیکھیے جی، تم میرا فون رکھ لو، خود کو مجھے دے دو، ڈیل؟ وہ اس کی گرفت ہٹاتے کاؤچ پر ٹھیک سے بیٹھی۔ نماز پڑھیں، تہجد ہو جائے گی کچھ دیر میں۔ زالے نے فون پر توجہ دیتے نو لفٹ کا سائن کیے چلتا کیا، تو وہ اس کی کھینچی گال کی سرخی پر دھیرے سے پیار دیتا بنا دیکھے ہی اٹھ کر چلا گیا، جبکہ زالے نے فون گود میں رکھتے گردن اٹھا اٹھا کر اس طرف دیکھا جہاں وہ گیا تھا۔ 10 منٹ تک وہ وضو کی اچھے سے ٹاول سے ہاتھ اور چہرہ صاف کرتا روم میں آیا، تو جب جائے نماز اٹھائے کاؤچ کی طرف آیا تو جان بوجھ کر گیم میں گم زالے کی گردن پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ لگاتے مسکرا کر گیا۔ وہ بس زور سے آنکھیں میچ گئی، جب کھولی تو وہ نماز شروع کر چکا تھا۔ زالے نے فون غیر ضروری شے کی طرح میز پر رکھتے ذیشان کو دیکھا جو نماز پڑھتا ہوا زیادہ پیارا لگا۔ 15 منٹ میں ذیشان نے نماز پڑھی، اور اس بیچ زالے مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کو سکون مل رہا تھا۔ جب ذیشان نے نماز ختم کی تو زالے نے دیکھا وہ بس چپ چاپ ہاتھ باندھے سامنے غیر مرئی نقطے کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، تو وہ اٹھ کر ذیشان کے ساتھ ہی جا بیٹھی۔ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ زالے ساتھ سے آگے سرک کر بچوں کی طرح ذیشان کے منہ کو تکتی معصومیت سے بولی۔ ذیشان نے اس کو دیکھ کر اسمائل گہری کی۔ میں سوچ رہا ہوں واقعی مشکل کے ساتھ آسانی رکھی گئی ہے۔
جیسے اس کی چھوٹی سی مثال کہ تمہاری جدائی مشکل اور تمہارا آج میرے ساتھ ہونا آسانی ہے، وہ اس کو بھی زالے سے ریلیٹ کرے گا۔ اس نے سوچا نہیں تھا، تبھی تو لاجواب ہو گئی تھی۔ اب بچپن سے اتنے اچھے تھے۔ وہ اس کی بازو سے لگ کر بیٹھی بولی، نہیں، بہت سڑا ہوا بچہ تھا جسے اس کے گھر والوں نے سب سے چھوٹا سمجھ کر اگنور کر دیا ہو۔ اچھا، مجھے بی جی نے کیا، ارمان نے کیا، انیا نے کیا۔ وہ اپنا نام سننا چاہتی تھی، تبھی تو گال پھلا لیے۔ ہاں، میرا نام نہیں لیا؟ وہ جلدی سے اسے مظلومیت سے دیکھنے لگی۔ تم نے تو بگاڑا ہے مجھے۔ زالے کے گال بلش ہوئے۔ دعا مانگ لیں۔ اس کا دھیان دعا پر ڈلوا کر اٹھنے لگی تو ذیشان نے اسے پکڑ کر واپس بٹھایا۔ تم مل گئی اب، اور بچوں کی دعا مانگ لوں؟ زالے نے زور کا مکہ ذیشان کے شانے میں مارا تو جناب کرا اٹھے۔ اچھا اچھا، ایسے والا مذاق، ایسے والا تنگ نہیں کروں گا۔ مشکل سے چپ کروایا تھا۔ مت رونا، میرا بیبی تم ہی کافی ہو۔ وہ لاڈ پر مان گئی۔ اب اٹھ جائے نہ جائے نماز سے۔ وہ خود اٹھی تو ذیشان وہیں ڈیٹ بنا فرش کی قالین پر ہی لیٹا۔ زالے نے آنکھیں نکالی۔ اٹھا مجھے، دیکھو کتنی ہمت ہے، پکڑو۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا، زالے سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی، جانتا تھا وہ ذیشان سے زمین پر اچھے نہیں لگ رہے۔ وہ روحان سی ہوئی۔ تمہارے قدموں میں بچھاؤں زالے؟ زالے کا پارا ساشکی کے کیڑے پر سے پہلے چڑھتا، اس کھڑی زالے کا ہاتھ کھینچ کر خود پر گرا گیا۔ جناب کے پاس سے اوپر آ گرتی اس نازک افسرا نے بھی اچھے ہاتھ سے ہلا دیے، پر زالے کو آنچ بھی نہ آئی۔ یہ کیا ہے ذیشان؟ وہ اس کے چہرے تک اٹھتی جھک کر منمنائی۔ وہی تو، کیا ہے زالے، یہ کیا حال کر دیا تم نے میرا؟ اس کی بات پر وہیں اس کے شانے پر سر رکھ گئی۔ پوری ذیشان پر لیٹی تھی، وہ بھی سکون میں تھا۔ اب یہ حال ٹھیک کیسے ہوگا، میرے کو بتائے نا۔ زالے نے اس کے سینے میں چھپتے ہی ذرا آنکھیں اٹھائیں۔ دیکھو کیوں بتاؤں، وہ بھی اسی طرح لاڈ میں بولا۔ تو زالے مسکائی، وہ بھی مسکرایا۔ آپ کو کیڑوں سے الرجی ہے نا؟ ویسے تو یہ لگژری روم ہے، پر آپ کی فکر ہے مجھے۔ زالے کی بات پر وہ خوشگوار حیرت سے مسکرایا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ متجسس تھا۔ لالا کے منہ سے نکلا تھا، میرے مائنڈ میں رہ گیا۔ اٹھ جائیں، ہم کاؤچ پر یا میٹس پر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ بیٹھ کر تھک گیا ہوں یار، لیٹنے دو گی؟ مجھے کمپنی بھی چاہیے ساتھ تمہاری۔ وہ اتنے پیار سے کہہ رہا تھا، زالے فوراً سے اس پر سے نیچے منتقل ہوتے اٹھ بیٹھی۔ اوکے، پر یہاں سے اٹھیں۔ اس بار جناب فرمانبرداری سے اٹھ گئے۔ میٹرس یا کاؤچ؟ وہ اسے کنفیوز سی دیکھنے لگی۔ تم جہاں کمفرٹیبل ہو۔ ذیشان نے فیصلہ زالے پر چھوڑا تو اس نے میٹرس چنا۔ ذیشان نے بیڈ کے سرہانے کی طرف چاروں نرم تکیے سیٹ کیے اور وہیں بیٹھے ٹیک لگائے لیٹا، اور جب اپنے دونوں بازو زالے کے لیے کھولے تو وہ بھی مسکراتی ہلس اتارے، خود بھی ذیشان کی بازو پر سر رکھے ساتھ ہی لیٹی۔ ذیشان نے اس کی طرف بازو لپیٹی جس سے وہ بے دھیانی میں بھی دور نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اسے ہلنے بھی نہ دیتا، دور ہونا تو دور کی بات تھا۔ ذیشان، کسی کو نہیں پتا میں پاکستان آئی ہوں، تو آپ صبح صبح مت جانا یہاں سے، ہم ساتھ شیرازی ہاؤس چلیں گے، اوکے؟ وہ حکم دے رہی تھی۔ جو مست شہزادہ بنا بس زالے کو فرصت سے دیکھنے، سننے اور محسوس کرنے میں مصروف تھا۔ ابھی دور جانے کی بات مت کرو، ابھی بس میرے ساتھ رہو۔ اس کی ہر بات میں بس اپنی خوشی لا دیتا اور وہ تکتی رہ جاتی۔ ساتھ نہیں، پاس شیو نہیں کیا آپ نے؟ دیوداس کی سستی کے بجائے مہنگی کاپی لگ رہے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ کلین شیو میں دیکھا ہے نا، ایسے نظر لگ جائے گی آپ کو۔ وہ یہ والا دھیان تو اب دے پائی تھی۔ ذیشان کو رشک آیا، وہ اسے توجہ دے رہی ہے۔ تم آنا نا میرے روم میں، یہ فریضہ خود نبھا دینا۔ وہ ایسے مشورے پر گھبرائی۔ میں کیسے اور بہانہ کیا کروں گی؟ وہ جلدی سے پریشان ہوئے اشتیاق لہجے میں لائے بولی، کہنا ذیشان کو گفٹ اور پھول دینے آئی ہوں۔ وہ شرارت اور پیار سے ایسے تقاضے پر مسکرائی۔ کیا گفٹ چاہیے اور کس کلر کے پھول؟ وہ پیار سے بری اور متجسس تھی۔ گفٹ میں کسز اور ہگز، پھولوں کا رنگ تم چنو گی، ڈیل؟ وہ ذیشان کی گال سے لگ کر سرگوشی پر ایکسائٹڈ ہوئی، پر شرمائی بھی۔ اب تک ذیشان کے ہونٹوں کے دہکتے لمس کی حرارت سانسوں میں گلی تھی تو شرم سی آ گئی۔ اوکے، میں سو جاؤں؟ وہ ڈرے ڈرے منمنائی۔ سو جاؤ، مجھے بھی بہت سی نیند کا حساب چکانا ہے، جا کر پھر قریب آؤں گا تمہارے، تھوڑا سا لیکن مکمل۔ گڈ نائٹ۔ زالے کا ماتھا چومے، وہ اسے تھوڑا سا سینے کی جانب منتقل کرے۔ زالے کی رات مہکا گیا اور اپنا آپ بھی۔ سنو، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ محبت کرو گی مجھ سے؟ وہ آنکھیں موند ہی پائی جب ذیشان کے بےتاب سوال پر واپس آنکھیں کھول کر چہرہ اٹھائے دیکھنے لگی۔ جلد بتاؤں گی، ابھی مجھے آپ کے پاس کچھ یاد نہیں رہا ذیشان، مجھے معاف کر دیا نا؟ وہ دم ہارتی منمنائی اور ذیشان اس کے ہونٹوں سے نظر ہٹانا دو بر مانتے آنکھیں ہی میچ گیا، جس پر زالے نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔
میرے لپس ابھی بھی بیکار ہیں۔ اس کو بازوؤں میں بینچ سے جو بولا اس کا مفہوم سمجھ کر وہ سرتا پیر ٹھنڈی پڑی۔ میرے تو بیکار نہیں رہے، مجھے کیا؟ وہ اتنی مطلبی ہوگی ذیشان جان کر آہ بھر گیا۔ کتنی مطلبی ہو تم، وہ اسے بازوؤں میں بیچتا بولا۔ تو زالے نے چہرہ باہر نکالا تو دونوں کی آنکھیں پھر آن ملی۔ وہ یہ الزام سہ نہ سکی اور ذیشان کے لپس کو ملائم سا اوپر ہوتے چھوا اور پیچھے ہوئی۔ ذیشان کی آنکھیں سارے درد سے نکل آئیں، ساری نیند ہوا ہوئی۔ آپ کے معاملے میں چاہ کر بھی مطلبی نہیں ہو سکتی، میں آپ کی محبت کی چھاؤں سے کبھی نکلنا نہیں چاہتی ذیشان، مطلبی نہیں کہنا مجھے۔ وہ کچھ زیادہ ہی روتو ہو رہی تھی۔ ذیشان تو سرور کی نہ جانے کس کیفیت میں ڈوبا تھا۔ نہیں کہوں گا، روئی تو تمہاری ناک چبا جاؤں گا۔ اس کی دھمکی پر آنسو گلے میں گھوٹ گئی۔ تمہیں پتہ ہے حسین سانس کون سے ازالے؟ یہ جو ہم ابھی لے رہے ہیں، ہماری سانسوں میں ایک دوسرے کی خوشبو گلی ہے۔ زالے نے ذرا چہرہ پرے کرنا چاہا پر ذیشان نے کرنے نہ دیا۔ وہ پھر ڈر رہی تھی۔ ڈرو مت، میں کچھ نہیں کر رہا۔ کس بھی طبی کی کہ بتاؤں کہ کس کے لیے شادی نہیں، شادی کے لیے کس کرنے والا ذیشان حیدر بن گیا ہوں۔ تم نے چھیڑا تھا نا مجھے، یاد ہے؟ اس کی گھبراہٹ لمحے میں دور کر گیا جبکہ زالے کی نیند آنکھوں سے لٹ سی گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ذیشان، وہ بے بسی سے منمنائی تو تبھی ذیشان نے پیٹ پر ہوتی عجیب سی ایچنگ پر زالے کو خود سے دور کیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا دیکھوں؟ زالے نے ذیشان کی شرٹ پیٹ سے اوپر کی تو بیلی بٹن کی ارد گرد ریڈنس دیکھے اسے سیدھی کروٹ کروا گئی۔ دیکھا، کروا لی الرجی۔ کہا تھا زمین پر رات کے وقت کیڑے ہوتے ہیں، پر آپ کو تو سستا دیوداس بننا تھا، پورا پیٹ ریڈ ہے۔ وہ ڈانٹنے لگی تبھی ذیشان نے اٹھ کر زالے کے دیکھتے ہی اپنی شرٹ نکال کر اسے نیچے کی طرف جھاڑا اور میٹر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زالے اس کو دیکھ نہ سکتی چہرہ موڑ گئی۔ تمہاری بات نہ ماننے کی سزا ہے، شاور لیتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ زالے جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھی تو ذیشان واش روم میں جاتے جاتے رکا۔ مجھے دیکھنا نہیں ہے، بس آپ کی فکر ہو رہی ہے، میڈیسن کی بنا صرف نہانے سے ٹھیک ہو جائے گی نا؟ وہ دمسا سادے جواب کے لیے پریشان ہوئی۔ نہانے کے بعد مجھے خود کو ہیٹ اپ کرنا ہوگا، تب ٹھیک ہوگی۔ ذیشان نے اس کی کان کی طرف جھک کر مانی خیزی سے کہا جو بے دھیانی میں اپنا ہاتھ ذیشان کے پیٹ پر نرمی سے سہلا بیٹھی۔ فوراً سے نظریں اٹھائیں۔ روم کافی گرم ہے، زالے نے فوراً حل دیا، پر تم تو آئس کیوب ہو۔ ذیشان نے دانت پیسے پر زالے کو سچ میں تب سمجھ نہ آئی۔ دیکھیں میں ٹھنڈی نہیں ہوں۔ زالے نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے جوڑے جو گرم تھے۔ جتنا تم نے مجھے ہاتھ لگایا نا، تمہیں بھی شاور کی نیڈ ہے، ورنہ تمہیں بھی افیکٹ ہوگا۔ زالے کو ڈرانے کی دیر تھی کہ وہ ذیشان سے پہلے اندر دوڑی۔ ذیشان ہنستا ہوا پیچھے ہی لپکا جہاں وہ شاور کھول کر اس میں ہاتھ لے جا کر پانی دیکھ رہی تھی جو برف کی طرح اڑ رہا تھا، اور تبھی ذیشان نے گرم پانی والا نل پریس کیا اور ابھی بھی گرتے شاور تلے کھڑی پانی چیک کر رہی تھی، اور تبھی ذیشان نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ذرا سا دھکا دیا تو زالے ٹھیک شاور تلے جاتی ساری کی ساری کپڑوں سمیت بھیگ گئی۔ منہ سے پانی کے فوارے چھوڑتی وہ کچھ کوستا ہوا ڈانٹ بھی رہی تھی، جس پر ذیشان ہنس پڑا۔ تمہیں بالکل افیکٹ نہ ہوتا، میں نے برینک کیا ہے، تمہاری کمپنی چاہ رہا تھا یہاں۔ مکمل زالے کے بھیگتے ہی ذیشان نے شاور آف کیا تو زالے اس کی چالاکی پر بال پیچھے کرتی سرخ آنکھوں سے غسیلی گوری جو دانت نکال رہا تھا۔ شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ ابھی پانی گرم بھی نہیں ہوا تھا۔ بچوں میرے پاس تو کپڑے ہیں، آپ کا کیا ہوگا کالیا؟ اس سے پہلے زیشو سنبھلتا، زالے نے پوری چالاکی سے اس بار ذیشان کے اوپر والا شاور کھولا اور ذرا پیچھے ہٹی تو ذیشان صاحب بھی جینس سمیت گیلے جبکہ زالے منہ پر ہاتھ رکھے ہنستی چلی گئی۔ یہ کیا کر دیا بدتمیز، گیلی پینٹ کے ساتھ میں سو کیسے سکوں گا؟ تمہارے یہ تنگ پجامے میرے پیر پر بھی نہیں چڑھنے۔ ہاں زالے، پانی سچ میں ٹھنڈا تھا۔ ذیشان نے شاور بند کرتے اپنے آپ کو سنک میرر میں دیکھتے دہائی دی۔ زالے کو اپنی شرارت پر افسوس ہوا۔ سوری ذیشان، مستی میں کر دیا، کیا گھر چلے جائیں گے؟ میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ جلدی سے پاس آئی، آنکھیں پر جھلکنے کو بےقرار تھی۔ اوکے ڈونٹ وری، جاؤ میں اسے ڈرائی کر لیتا ہوں، وہ دیکھو ڈرائی کلینر۔ ذیشان کی نظر کارنر پر گئی تو زالے نے بھی جلدی سے گردن گھمائی۔ او شکر ہے، اچھا جب ڈرائی کرنی ہے تو پہلے اچھے سے گیلے تو ہو جائیں۔ اس سے پہلے ذیشان سنبھلتا، اس بار زالے نے دوسرا موونگ شاور ہینڈل سے اتار کر ذیشان پر کھولا جو اب سچ میں معصوم سا منہ بنا گیا۔ زالے نے بیچارے کا جو کچھ سوکھا رہ گیا تھا وہ بھی گیلا کر دیا، اور ذیشان نہ آہ کر پایا نہ شکایت۔ یا اللہ، یہ کیسی ٹھنڈی بیوی دی ہے۔ ذیشان نے اپنے مقدروں کو پیٹا جبکہ مسلسل یہ لڑکی جب کھیکھی کرتی برداشت نہ ہوئی تو ذیشان نے ایک ہی جھٹکے سے اسے موونگ شاور لیتے واپس ہینڈل میں اٹکایا اور اوپر والے دونوں کھول کر اس نے زالے کو اپنی بازو کے حصار میں بھرا۔ زالے کی ساری شرارت ہوا ہوئی جبکہ وہ واپس ذیشان کے حصار میں رکتی بھیگنے لگی۔
میں پہلی بار کسی کے ساتھ اتنا ہنسی ہوں اور یوں بھی کی ہوں. یہ تھوڑا کرنچ ہے لیکن میں اس مومنٹ کو اپنی لائف کے اچھے لمحوں میں درج کر رہی ہوں. وہ دھیرے سے ایڑیوں کی بل اٹھتی، ذیشان کے مضبوط کاندھوں کے گرد بازو پھیلاتی، اس کی گردن میں ہاتھ لپیٹ گئی. ذیشان نے اسے جمپ سا لگاتے ذرا اٹھایا کیونکہ تھوڑی تو یہ ہڈیوں کی مشین باری تھی. میں تمہیں ہر جگہ ساتھی چن چکا ہوں. آئی لو یو. وہ امید میں تھا کہ اس لڑکی کے منہ سے نکلوا لے گا آئی لو. وہ رک گئی. یہ کیا غضب ہونے لگا تھا. آئی لو دس شاور. جلدی سے چہرہ اوپر اٹھائے زالے نے شاور کے نیچے چہرہ کیا تو ذیشان نے اس کی گردن کی اوپری رگوں پر ہونٹوں کی گرفت جمائی. وہ مچلی. ذیشان نے نرم ستم شارک کی حدود تکیے سے نیچے اتارا. جاؤ چینج کر کے بستر میں گھسو، میں نہا کر آتا ہوں. سالے نے حجاب آلود چہرے کے سنگ سر کو چنبش دی اور جلدی سے ڈریسنگ روم میں دوڑی. اس کا بیگ وہیں تھا. سالے نے ٹاول سے پہلے بال ڈرائی کیے، پھر وہ خود کو ڈرائی کرے، دوسری شرٹ اور ٹراؤزر پہنے، گیلے کپڑے وہیں ایک سائڈ رکھے باہر آئی تو روم کے گرم ٹمپریچر کے باوجود وہ آ کر لحاف میں گھسی. اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تو ہلکا سا درد فیل ہوا. جلدی سے اٹھ کر وہ ڈریسنگ میز کے سامنے رکی تو گردن کے بیچ میں سرخ نشان دیکھے زالے کے پیروں سے جان نکلی. وہ ٹھیک سامنے دکھائی دیتی گردن پر تھا. اف ذیشان، اب بچ جائے مجھ سے. وہ منہ پھلائے لحاف میں واپس گھسی. آدھے گھنٹے بعد وہ باہر تو آیا پر ٹاول میں. کپڑے سوکھ تو گئے تھے پر ان میں نمی تھی. تبھی اپنی پینٹ جناب نے وہیں کاؤچ پر رکھی. زالے ہونک بنی سمندر سے نکلتی چیز کو دیکھ کر صدمے میں تھی. وہ پلٹ کر زالے کو دیکھتا ہنسا. نہیں اترتا میری جان، بہت ٹائٹ ہے، اور ویسے بھی اتر بھی جائے ہم شم شم نہیں ہونے دیتے. 10 منٹ میں میری عزت کی محافظ سوکھ جائے گی. اب یہ محافظ ذیشان نے پینٹ کو کہا تبھی تو زالے نظریں نیچی کرے ہنس کر واپس لحاف میں گھسی اور لحاف ناک تک کرے. وہ کنکھیوں سے ابھی بھی ذیشان کو دیکھ رہی تھی جو مرر کے سامنے اپنے مسلز کو سٹریچ کر کے شوہیاں مار رہا تھا. کیسا لگ رہا ہوں جانا؟ آئینے سے خود پر نظریں جمائی. سالے کو دیکھتے ذیشان نے آنچ دیتے ہوئے جان بوجھ کر اتنی بری طرح ہنگڑائی لی کہ سالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا کہ ابھی گرا ٹاول ابھی. یا اللہ، میں اتنی گناہگار تو نہیں تھی، یہ کیا چیز دے دی شوہر کی جگہ. زالے نے پورا منہ لحاف میں گھسایا اور بڑبڑائی بآواز بلند کہ ذیشان ہنستا ہوا اس تک آیا اور دونوں ہاتھ زالے کی دائیں بائیں رکھے جھکا. اندر لحاف میں چھپی زالے میں کپاہٹ اتری. تمہارا شوہر کتنا پیارا ہے، شکر کے بجائے شکوہ کر رہی ہو. زالے نے پھر سے لحاف ناک تک نیچے سرکایا تو وہ جن بنا گور رہا تھا. آپ نے آئینے میں اپنی انگڑائی دیکھنی تھی نا، پھر اب تھا آپ کا اس خوبصورتی سے اعتبار. زالے نے منہ بسوڑا. کیا اتنی گندی تھی؟ وہ اس کی ناک سے ناک دباتا رازداری سے بولا. آپ کا ٹاول سلپ کرنے والی تھی. زالے نے افسوس سے اطلاع دی. وہ اس کی گال سے کھردری گال رگڑتا ہنسا. وہ نہیں ہوتا، تم انگڑائی کا بتاؤ. وہ ہنسی روک کر پھر بہکا سا بولا تو زالے نے شرمگی ہوتے واپس لحاف میں منہ کر لیا. سمجھ گیا، میری انگڑائی تمہارا ایمان ہلا گئی. لا لا لا. ذیشان نے اپنی پتلون صاحبہ کو اٹھا کر ذرا نمی چکی تو ہیٹ سے وہ بہتر ہوئی تو جناب اسے اٹھایا اور مٹکتے ہوئے گنگناتے واپس اندر گھسے اور اس کے مٹکنے پر زالے جو پھر آنکھیں لحاف سے نکال چکی تھی ہنس پڑی. آپ کو کسی کی نظر نہ لگے ذیشان. دعا کرتے وہ ہنسی ہو گئی. جناب واپس آئے تو اپنی اصل ڈیسنٹ حالت میں تھے. آ کر اپنی شرٹ بھی پہنی اور زالے نے جلدی سے اپنے پہلو میں جگہ دی. کین وی کڈل اینڈ سلیپ؟ ذیشان نے اس کے ساتھ ہی لحاف میں گھستے بازو پھیلائیں. زالے نے اس کے ہاتھوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر سر ہلاتی اس کی بازوؤں میں جا سمٹی. ہاں یہ سکون زالے. بے ساختہ زالے کو سینے لگاتے اس کے منہ سے نکلا. آپ کے ساتھ ہر لمحہ اسپیشل ہے. یہ نیند بھی اور کل کو رات جگہ بھی بہت خاص ہوں گے. اس کے چہرے کو دیکھتے بولی تو ذیشان پہلے تو سمجھا نہیں، پھر اپنے لا یعنی دماغ کے فطور نے بڑکایا کہ یہ لڑکی والی راتوں کا اشارہ دے رہی ہے. رات جگہ کس سینس میں؟ جناب کے دل نے غیرت دلائی کہ بیٹا وضاحت کروا لے پھر ہوش ہونا. میں پڑھا کروں گی آپ کی گود کرائے پر لے کر. وہ والی ذیشان آپ کو بھی جگایا کروں گی. ایک دم سے وقت بدل گیا اور جذبات بدل گئے. ذیشان کا منہ یک دم بنا. میری جان تم ابھی سو جاؤ، پھر کی پھر دیکھیں گے، اور ہاتھ گیلا کر دیا. اف زالے. اس سے پہلے وہ مزید دماغ کھاتی. ذیشان نے اسے خود میں گوٹ کر لحاف پرے دے مارا کیونکہ جناب کو ویسے ہی جذباتی تب چڑھ گئی تھی. زالے تو فوراً آنکھیں موند گئی پر بیچارہ زیشو اس کا ہاتھ دیکھتے ہی نرمی سے چومتا اپنی گردن سے لپیٹ گیا. ہاں زیشو آ جو بھی تھا. جب زالے کی نیند میں اترنے پر بھاری سانسیں فیل ہوئی تو وہ جلدی سے ذرا سامنے کرتے مسکرایا. ٹون ہو چکی تھی. تبھی تو پیار آنے پر ذیشان نے اس کا ماتھا چوما اور دل کے مزید تقاضوں پر سے شٹ اپ کال دی اور خود بھی آنکھیں موند لی.
جی جناب، تو کیسی رہی آج کی ایپیسوڈ؟ اچھا سا تبصرہ اور پیارا سا تبصرہ دیتے جائیے گا، کیونکہ کل ہونے والی ہے اس سے بھی ایکسٹرا اسپیشل والی ایپیسوڈ، تو ملتے ہیں پھر اس میں۔ اچھا سا تبصرہ دیتے جائیں، اور چینل کو جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ پڑھ لے، کیونکہ اس کے بعد آئے گا پارس تو آئے گا، لیکن ساتھ میں آئے گا روح ادا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔